वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक, अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी की इसराइली जारहत की शदीद मज़म्मत। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद मुमकिना शिद्दत इख्तियार करती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। एलामिये में कहा गया कि गैर ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। कशीदगी में इजाफा बातचीत और सिफारतकारी के इम्कानात को मादूम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी सफ़ीर ने ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े से वज़ीर आज़म को आगाह किया। हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फ़ख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में। हमारे खित्ते में एक नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। हमने सस्ती कॉपी को जंग, सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में हरवा दिया। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत सेंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार। बिलावल भुट्टो बोले, भारत सेंतास मुआहदा मान ले, अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की भी मजम्मत। हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। First they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. नए टैक्सों में इजाफे को जीडीपी के सिर्फ 0.25% तक महदूद रखा गया। बेहतर टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं। 15 साल से जायद रिहाइश के लिए ज़ेर इस्तेमाल घरों पर विद होल्डिंग टैक्स ज़ीरो होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट बहस समेट दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBR 5 करोड़ रुपए से कम टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी बराह रास्त नहीं कर सकेगा। एक कमेटी गिरफ्तारी की मंजूरी देगी। 24 घंटों में मुलजिम को अदालत में पेश करना होगा। ज़राअत पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन पर टैक्स लगाया गया। तनख्वाहदार तबके पर 6 से 12 लाख तक टैक्स 5% से कम करके 1% कर दिया गया। निजी कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा फरोग देने के इकदाम किए जा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। इकबाल आफरीदी की सिक्योरिटी स्टाफ से हाथापाई। निसार जट, शफकत अब्बास और अता तारड़ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वज़ीर ख़जाना के सामने हिफाजती दीवार बनाई। रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर कड़ी तनकीद। कहा कि बिलावल पाकिस्तान की सिफारतकारी के हवाले से बात कर रहे थे, न जाने PTI को क्या तकलीफ हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को माइक मिला और बात शुरू की तो माइक बंद कर दिया गया। उमर अयूब बोले, बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद मुझे मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और स्पीकर ये सब मिले हुए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। अहम उमूर पर बातचीत। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जारहत बेबुनियाद है। रूस ईरान के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची ने रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। रूसी तर्जुमान का कहना है कि अमरीका के ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से जंग में मज़ीद लोग शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से कशीदगी में इजाफा हो जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पहला बयान। सिहोनी दुश्मन को सख्त सज़ा देने का इरादा। कहा, सिहोनी दुश्मन ने संगीन गलती की है, इससे अब सज़ा दी जा रही है और दी जाती रहेगी। आयतुल्लाह खामनाई के तर्जुमान अली शिमखानी कहते हैं कि अगर जौहरी तनसीबात तबाह भी कर दी गई तो भी खेल ख़त्म नहीं हुआ। अफजूदा, मवाद, इल्मी सरमाया और सियासी आज़म बाकी है।
ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم متفق۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کہا ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف گزشتہ شب کیے گئے امریکی اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایران کا اسرائیل پر بھرپور وار، موساد اور امان کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل برسا دیے۔ تل ابیب، ہرزیلا اور گلگوٹ دھماکوں سے گونج اٹھے، حساس علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل کے متعدد علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ ابھی تو مکمل طاقت دکھانا باقی ہے، سینکڑوں ڈرونز حملے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایرانی جنرل کا دو ٹوک اعلان، ایران کا NPT سے نکلنے پر غور، آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ایران پر اسرائیل کا پھر حملہ، امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی ایران کے فردو جوہری پلانٹ کو نشانے پر رکھ لیا۔ جوہری پلانٹ پہ دھماکوں کی آوازیں، تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ شاہد بہشتی یونیورسٹی پر بھی بمباری۔ ایران میں فوجی اہداف پر بھی حملے کیے گئے، مغربی، مشرقی اور وسطی علاقوں پر 6 ایئرپورٹس پر حملے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران کے 15 ایئر کرافٹس کو نقصان پہنچا، مہر آباد، مشہد اور دیسکل کے علاقے شامل۔ ایٹمی تنصیبات بہانہ، ایرانی قیادت نشانہ، ٹرمپ کے ناپاک عزائم آیا۔ امریکی صدر کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے۔ ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ بہادری کا دعویٰ کرنے والا اسرائیلی ایرانی حملوں سے خوفزدہ۔ ایرانی میزائل گرتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کا رکن انٹرویو ادھورا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن نے دوڑ لگا دی۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کود چکا ہے، ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں اس جنگ میں قوم اور مسلح افواج نے مکمل یکجہتی کے ساتھ دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے بلاول بھٹو کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ کہا پاکستان کو ماضی میں دہشت گرد ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، لیکن اب بیانیہ بدل چکا ہے۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، خطے میں بڑھتی کشیدگی پر بیشتر ارکان ہم آواز۔ روس، چین اور پاکستان کی جانب سے ہنگامی قرارداد جمع کرا دی گئی۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ، عالمی قوانین کی پاسداری، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات سے حل پر زور۔ پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار، حق کے دفاع کی حمایت۔ عاصم افتخار نے کہا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ واشنگٹن نے اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے۔ چین کا بھی اسرائیل اور ایران سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چینی مندوب نے کہا امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کی امریکہ پر شدید تنقید۔ امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ کہا امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد، الزامات کی قانونی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی محرکات ہیں۔ حملے کا جواب دینے کے وقت اور نوعیت کا فیصلہ ایرانی افواج کریں گی۔ جنگی مجرم نیتن یاہو امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ امریکہ نے نیتن یاہو کی خاطر سفارتی کوششوں کو متاثر کیا۔ 51ویں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اسلامی ممالک کا اتحاد، یکجہتی اور مسلم امہ کی وحدت پر زور۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ OIC دنیا میں بدلتے حالات میں زیادہ فعال کردار ادا کرے۔ OIC نے مسئلہ فلسطین کو تنظیم کا بنیادی محور قرار دیا۔ 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ۔ اجلاس میں غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی کی شدید مذمت۔ OIC نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی جنگی جنون نے دنیا بھر کی معیشت کو مشکل میں ڈال دیا۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال، S&P اور ڈاؤ جونز 0.4% اور نیسڈیک 0.5% کمی کا شکار۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی کمی دیکھی گئی۔ نکئی انڈیکس میں 0.6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1%، کاسپی انڈیکس میں 1% کمی۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $76.19 تک پہنچ گئی۔
گئی. برطانوی برینٹ خام تیل $79.45 فی بیرل ہو گیا. اسرائیلی جارحیت کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے لگے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید بندی. انڈیکس 5 نفسیاتی حدیں برقرار نہ رکھ سکا. سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 3,855 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,16,167 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. شام میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ. امریکی اڈے پر مارٹر حملے کی تصدیق. ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شام کے صوبہ الحسکہ میں حملے میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی. مودی سرکار کی تعلیم دشمنی. بھارت کی کئی ریاستوں میں اسکول بند. اتر پردیش میں 5,000 سرکاری اسکول بند کرنے کا فیصلہ. بھارتی میڈیا کے مطابق زیادہ تر 8ویں جماعت تک کے سرکاری اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے. ماہرین تعلیم نے حکومتی فیصلے کو تعلیم دشمن قرار دیا. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی بچوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہے. اٹیک ہوا ہے اس کی شدید الفاظوں میں اپنی طرف سے اسمبلی کے ممبران کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے سختی سے اس کی مذمت کرتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے ایک تاریخی جنگ جیتی ہے الحمدللہ. بھارت کو تاریخی شکست دی ہے. بھارت کو تاریخی شکست دینے کے بعد پوری دنیا کو پتا ہے بھارت ہارا ہے. کراچی، حیدرآباد، لاڑکانو، بے نظیر آباد، سکھر، میرپور خاص میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت. سندھ اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا بھارتی میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے. پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی. بھارت صرف فلموں میں ہی جنگ جیت سکتا ہے. وزارت اطلاعات کے بنائے گئے جاب پورٹل پر 17,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. کراچی میں مزید بسیں لائی جا رہی ہیں. سندھ میں محکمہ ٹرانسپورٹ میں بھی بہتری لا رہے ہیں. چاہتے ہیں گاڑیاں فٹ ہوں اور حادثات کم ہوں. جب بجٹ ہم منظور کر رہے ہیں تو اس میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق تبدیلیاں لائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتا دیا. کہا جب بھی بانی سے ملاقات ہوئی بجٹ پر ان کی رہنمائی لی جائے گی. گورنر خیبر پختونخوا صوبے کے بجٹ کی منظوری کے عمل کے خلاف سازش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کا دورہ. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا. مریم نواز نے والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج اور نو تعمیر شدہ روٹ 47 کا معائنہ کیا. سی بی ڈی روٹ 47 مریم نواز کے دورے کے بعد عام ٹریفک کے لیے مکمل فعال. ملک کے دیگر شہروں میں گرمی کی شدت میں کمی. خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان. اسلام آباد میں بادل برس پڑے. موسم خوشگوار ہو گیا. کراچی میں سورج کی آنکھ مچولی. دن بھر وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان. کہیں بوندا باندی تو کہیں ہلکی بارش بھی متوقع. کراچی میں لانڈھی اسپتال چورنگی سے ملنے والی لاش ڈاکو کی نکلی. گزشتہ روز قائد آباد کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا تھا. ایک ڈاکو ہلاک، ساتھ ہی وزیر خان فرار ہوا تھا. پولیس کو شبہ ہے ملزم وزیر خان کو اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے قتل کیا. لاش پر گولیوں کے نشان پائے گئے. لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں 16 سالہ لڑکی سمیت 2 افراد کا قتل. خاتون نے تیز دھر آلے سے شوہر اور بھتیجی کو قتل کیا. پولیس کے مطابق مقتول شوکت کی بیوی نے ساتھی سے مل کر واردات انجام دی. لانڈھی میں فالٹ 9 دوبارہ فعال. کراچی میں رات گئے ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے 3:14 پر محسوس کیے گئے. شدت 3 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر اور مرکز ملیر تھا. چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری کے مطابق کراچی میں 1 جون سے اب تک زلزلے کے 57 جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. اور شندور پولو فیسٹیول کا شاندار اختتام. چترال کی پولو کے سنسنی خیز فائنل میں گلگت کو 8-7 سے شکست. پاک آرمی کی SSG ٹیم کا فری فال، جمپس اور پیرا گلائیڈنگ کا مظاہرہ. فیسٹیول میں کیلاشی رقص نے ٹھنڈے ماحول کو گرما دیا.